अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आज बहुत खुश था जितना कोई भी दूल्हा अपने निकाह पर हो सकता है, और फिर इसकी बीवी भी तो इसकी मनपसंद थी। गाँव की हीर वो लेकर उड़ा था और दोस्त इसकी किस्मत पर रक्श कर रहे थे। स्कूल जाती वो नाजुक कली नज़रों को ऐसे भाई कि इसकी दुनिया ही उल्ट पुल्ट हो गई। फिर अली के रिश्ते से भला किसको इनकार था। अकलौता बेटा, ना कोई आगे ना कोई पीछे। आलूओं के चिप्स की रेडी लगाता था। इस पर शक्ल भी काफ़ी अच्छी थी। उम्र 27 साल थी। परी गुल से 10 साल बड़ा था। लेकिन क्या हुआ, ये तो मामूली बात थी। और फिर भला परी गुल की माँ को क्या एतराज़ हो सकता था। 7 सिलें थीं सीने पे रखी हुई, एक का तो बोझ कम होता। झट हाँ कर दी। ऐसा वावेला मचाया कि हफ्ते के अंदर रुखसती करके ब्याह दी। मैदे और संदूर जैसी रंगत, बड़ी स्याह आँखों पर परी गुल का मलकूती हुस्न तो आज परियों को भी मात दे रहा था। बोस्की की कमीज़, गले में अजरक डाले, बड़ी बड़ी मूँछों को बल देता अली दोस्तों के नज़्क़े में फ़ख्रिया सीना तान कर बैठा। यार, वैसे भाभी है बड़ी खूबसूरत। एक ने कंधे पे हाथ मारकर अपने ही अंदाज में सराहा। और मूँछों तले लब जैसे खिल उठे। लेकिन अब तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। सोहनी कुड़ियाँ बड़ी अंडेल होती हैं। ये कोई जल कुकड़ा था। और बेवफा भी तीसरा दोस्त बुलंद आवाज़ बोला। मैं भी तो कहता हूँ पहले दिन से ही काबू में रखना। अगर ज़रा सर चढ़ गई तो फिर तुम सारी ज़िंदगी सर पकड़ के रहोगे। पहले ने मज़ीद समझाया। ओए, पता है तुम्हें ऐसा भी ज़न मुरीद नहीं हूँ। अली बदमज़ा सा होकर वहाँ से उठा, लेकिन परी गुल पर नज़र पड़ते ही इसका सारा ज़ोम भग से उड़ गया। भला इस कम उम्र हसीना को वो अपने काबू में कैसे रख पाएगा। नई नवेली दुल्हन की तरह किसी ने इसके नखरे नहीं उठाए थे। अगले ही दिन इसने सारा कामकाज घर का संभाल लिया। डरी सहमी सी वो सारा दिन काम में उलझी रहती थी। अली का हुक्म था कि इसे कभी बेकार बैठी नज़र ना आए। घर सारा शीशे की तरह चमकता रहना चाहिए। अली को ढूंढने से भी कहीं धूल मट्टी ना मिली। वो हर वक्त खुद भी तैयार रहती। कुछ दिनों तक तो अली इसके मामूलात का जायज़ा लेता रहा। इसके बाद इसे अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत सीधी और मासूम है। ढूंढने से भी इसे कोई इसमें नक्स दिखाई ना दिया। और फिर इसे अच्छा खाना भी बनाकर खिला देती थी। मगर वो खुद से ही खाने में खराबियां निकालने लगा। नमक तेज़ है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। इस पर वो कहने लगी कि मैं महल्ले की लड़की से बातें कर रही थी। वो बिगड़ जाता कि आखिर वो तुम्हारे पास क्यों आई थी। वैसे ही मिलने आई थी। वो थूक निकलते हुए बामुश्किल बोली। थोड़ी दोबारा महल्ले में से किसी के घर तुम्हें आता जाता ना देखूं, ये अजीब पाबंदी थी। आखिर अली इससे क्या चाहता था। वो घर में चाट, समोसे और ढेरों निमको लेकर आता, टीवी के सामने बैठकर खाता, लेकिन इसे बचा खुचा मिलता। ये कैसी ज़िंदगी थी। एक रोज़ इसके सामने जा खड़ी हुई। मुझे एक तोता चाहिए जिसको सीटी बजाना आता हो और बातें करता हो। वो पहली बार इससे फरमाइश कर रही थी, और वो भी एक परिंदे की। अली का दिमाग घूम गया। हाँ, मुझे बस चाहिए, वो ज़िद्दपन से बोली। अली ने घुमाकर इसे एक थप्पड़ रसीद किया। दोबारा इस लहजे में मुझसे बात की तो मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। और घूरते हुए घर से निकल गया। और वो रात गए तक रोती रही। अली की नज़रों में बार बार इसका रोया हुआ चेहरा घूमता रहा, और इसे एक ही सवाल परेशान कर रहा था।
اب اسے میرے سوا کسی اور کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے، وہ میرے سوا کسی اور کو سوچنے لگی ہے، مگر کیوں؟ وہ علی سے ڈرنے لگی تھی، اس کی موجودگی میں سہمی رہتی، اور وہ خوش تھا کہ وہ اس پر اپنا رعب جمانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کوشش میں وہ اس سے کتنا دور جا چکی تھی، اور اب تو وہ اس کے سامنے سے بھی کترانے لگی تھی۔ پھر ایک روز علی نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ جیسے ہی گلی کا موڑ مڑا، اس نے اپنے چوبارے پر پری گل کو کھڑے دیکھا۔ وہ نہ صرف کھڑی تھی بلکہ ساتھ والے گھر کی منڈھیر پر جھکی اشاروں سے کچھ بات بھی کر رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اس کا دماغ گھوم گیا۔ تو اب اس نے چوری چھپے دوستیاں کر لی ہیں۔ تو کچھ دیر وہاں رکا رہا اور پھر اس کے نیچے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ گھر میں آ چکی ہوگی تو گھر کے اندر داخل ہوا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے پری گل سے تمام دن کی رویداد پوچھ ڈالی، تو وہ رٹوئے طوطے کی طرح اپنے کاموں کی فہرست گنوانے لگی۔ وہ منتظر تھا کہ وہ بتائے گی کہ وہ چھت پر کس کام سے گئی تھی، مگر پری گل نے اس بات کو چھپا لیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ پری گل اتنی سیدھی نہیں جتنا وہ اسے سمجھ بیٹھا تھا۔ کچھ روز بعد اس نے رنگے ہاتھوں پری گل کو سیڑھیاں اترتے دیکھ لیا۔ وہ اپنے ہاتھ کے پیچھے کچھ چھپا رہی تھی، اور علی کو اپنے سامنے دیکھ کر تو گویا اس کی رنگت فاق ہو گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو اور یہ کیا چھپایا ہوا ہے؟ جب اس نے گھوم کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا۔ علی نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھاڑ کر رسالے کو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ پری گل کا حشر کر دیتا۔ پری گل ساری رات کانپتی رہی اور اپنے ضبط کو آزماتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ آج کے بعد میری غیر موجودگی میں تم کسی سے ملی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ محض اسے دھمکایا ہی سکا۔ اتنی نازک سی تو وہ تھی۔ ایک بار اس پر ہاتھ اٹھانے کا دکھ جو اسے لگا تھا، وہ یہ دکھ دوبارہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ پری گل کی حرکتیں دن بدن ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں۔ محلے کی لڑکیاں اس کی غیر موجودگی میں گھر آنے لگیں۔ وہ اس سے اتنا ڈرتی تھی لیکن پھر بھی نافرمانی سے باز نہ آتی تھیں۔ آج بھی یہ ایک ایسا ہی دن تھا۔ گاؤں میں میلہ لگا تھا۔ ساری لڑکیوں نے مل کر پری گل کے گھر میں دھاوا بول دیا۔ اپنی ساری سہیلیوں میں وہ اکیلی شادی شدہ تھی۔ اس کے پاس میک اپ کا سامان تھا، زیورات تھے، رنگ برنگے کپڑے تھے، بس یہی کشش ان کو بھری دوپہر میں اس کے گھر کھینچ لایا کرتی تھی۔ وہ ساری ایک دوسرے کو سجاتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ پری گل اتنی اداس کیوں ہو؟ ارے اسے یہ فکر ہے کہ کہیں سلطان راہی آ جائے۔ وہ نہیں آئے گا۔ آج بھائی بتا رہا تھا کہ اس نے علی کو دوستوں کے ساتھ شہر جاتے دیکھا ہے، تبھی تو ہم آئے ہیں۔ مریم نے جیسے اپنی سہیلی کی تسلی کرائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس میرا دل میلے میں جانے کو چاہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ تو چلو، واپسی پر تمہیں گھر چھوڑ دیں گے۔ سب کے اصرار پر وہ تیار ہو گئی۔ بہت مزہ آئے گا۔ اور شہر گیا علی تو رات کے واپس آ جائے گا، لیکن ہم تو گھنٹے میں ہی گھوم کر واپس آئیں گی۔ لیکن میلے میں گھومتے ہوئے انہیں 4 گھنٹے لگ گئے۔ گھر آتے ہوئے وہ ڈر رہی تھی، لیکن دوست نے ہمت بنائی کہ علی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کا مقابلہ کرنا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں گھر بھجوا دے گا، تو ایسے ڈر کر جینے سے کیا فائدہ؟ تمہیں اپنی مرضی سے رہنے کا حق حاصل ہے۔
ان کا یہ سارا لیکچر سن کر جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو علی کو صحن میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ مضبوط قدموں سے چلتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور وہ ٹھان کر آئی تھی کہ انچ بھی نہیں ڈرے گی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ سوال حسب توقع تھا۔ میلے میں گئی تھی، اس نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے کہا۔ علی نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں اتری بغاوت کو دیکھا اور کہنے لگا کہ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا اور اسے چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اسے لگا کہ جیسے وہ خود سے ہار گیا ہے، اپنا سارا غصہ اس کی آنکھوں میں اتری بغاوت میں ڈھیلا دیکھ کر وہ کیا کرتا۔ جیسے وہ بے بس ہو گیا ہے اور پری گل اپنی بہادری پر خود کو داد دیتی بے حد خوش تھی۔ پری گل نے دیکھا کچھ دنوں سے وہ بہت خاموش تھا اور نہ ہی غیر ضروری کام کہتا۔ ایک دوست کے ساتھ پری گل نے اسے کوئی بات کرتے سنا تھا۔ وہ آج کل اپنے کام کے حوالے سے پریشان تھا۔ اس کے آلو کے چپس نہیں بک رہے تھے۔ روز ریہڑی لگاتا اور شام کو خالی ہاتھ لوٹتا۔ رات کو اس کی چارپائی کے باندی پہ بیٹھ کر اس کے پاؤں دباتے ہوئے پری گل کو اس پر بے حد ترس آیا اور پریشان اور اداس اسے دیکھ رہی تھی۔ اب فیکٹری کی جگہ بوائز کالج کے باہر ریہڑی کیوں نہیں لگاتے؟ وہاں بکری زیادہ ہوگی، بلکہ چپس کیوں ساتھ پکوڑے، سموسے اور چکن رول کا بھی اضافہ کر لیں۔ اس کی بات پر علی نے یلغلط اپنے پیر سمیٹ لیے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آخر یہ خیال اتنے دنوں میں اسے کیوں نہ آیا؟ اور جن دوستوں کو وہ اپنے مسئلے سنا رہا تھا انہوں نے بھی کوئی ایسا عقل کا مشورہ نہ دیا۔ پری گل کو وہ کم عقل اور بے وقوف سمجھتا تھا، لیکن اس نے کتنا کارآمد مشورہ دیا۔ اصل میں اس کے کسی حریف نے فیکٹری میں اس کے چپس اور کیچپ کے متعلق کوئی افواہ اڑا دی تھی اور اب کوئی اس کی ریہڑی سے چپس نہیں خریدتا تھا۔ پری کے مشورے سے اس کا کام چل نکلا۔ وہ اس کی مددگار تھی۔ وہی سامان گھر میں تیار کرتی اور پری گل کی باتوں کو وہ اہمیت دینے لگا۔ اس کے لیے چیزیں خرید کر لانے لگا اور اس نے دیکھا پری گل اب بہت خوش رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہنستی ہے، باتیں کرتی ہے اور ہر کام بھی خوشی سے کرتی ہے۔ اس کی پرواہ کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے اور اس کے لیے فکر مند رہتی ہے۔ یہ پری گل کچھ عرصہ قبل والی پری گل سے بالکل مختلف تھی۔ یہ اعتماد اسے علی کی محبت نے دیا تھا۔ اس کی رنگت دن بدن کھلتی جا رہی تھی اور ہیرے جیسی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ اکثر سوال کرتا کہ تم اتنا کیسے بدل گئی ہو؟ اب تمہیں نہ سہیلیوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی تم گھر سے باہر جاتی ہو، نہ میری حکم بدولی کرتی ہو۔ جس پر وہ مسکرا کر کہتی کہ آپ میرے دوست بن گئے ہیں۔ پھر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ جس روز تم میلے سے واپس آئی تھی میں اس دن ہار مان گیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں اب دوبارہ تم پر کبھی اعتبار نہ کر سکوں گا۔ سچ کہوں تو پہلے کبھی تم نے مجھے اپنی محبت کا اعتبار نہیں دیا تو میں اس کی حفاظت کیسے کرتی؟ بلا وجہ کی روک ٹوک، پابندیاں انسان کو بغاوت پر اکساتی ہیں، پھر وہ ان کے لیے چور راستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ عورت کو زیر کرنے کے لیے محبت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ ہمارا غصہ، روک ٹوک، سخت پابندیاں مجھے نہیں روک سکتی تھیں، لیکن تمہاری محبت نے مجھے باندھ دیا اور میں محبت سے بغاوت بھلا کیسے کر سکتی ہوں؟ اچھا تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس نے آخری بار اچک کر شوخی سے کہا۔ نہیں تو، وہ برملا کہتی مڑ گئی، لیکن علی پر جو بھید کھل چکا تھا وہ اب اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ بادلوں نے چاند سے پہرہ ہٹایا تو ستارے بھی انہیں دیکھ کر کھلکھلانے لگے۔